नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा और जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके सिखाए। मुख्तलिफ मौक़ों पे की जाने वाली इबादात अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी किताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हमको अता की और उसके मुतालिक हमें हदायत भी दी। तो दीन इस्लाम तरीका ज़िंदगी है, एक ऐसा तरीका ज़िंदगी है, वो तरीका है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने अहकामात जो थे हम तक पहुंचाए और इस कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद किया जो क़यामत तक रहेगा। तो इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी के कोड ऑफ लाइफ लिखे हुए हैं कि किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और दो ही चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एक कुरान मजीद है किसी भी काम करने के लिए रहनुमाई। तो हम दो ही चीज़ें हैं जिनसे हम मुसलमान रहनुमाई लेते हैं, एक कुरान मजीद और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और आज जिस मौजू के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं वो हुए है शबान। शबान एक बाबरकत महीना है और इसके बारे में हम देखेंगे कि कुरान करीम और सुन्नत नबवी में इसके सिलसिले में क्या इरशादात हैं। सिंपल इस डैट की इबादत की असल गर्ज अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होता है, इसको खुश करना होता है और वो ही काम करने होते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताएं ताकि वो कबूल हो जाए, मंजूर हो जाए, जिनका अजर और सवाब मिल सके। और हर काम जिसके पीछे अल्लाह की रजा हो, उसका बताया हुआ तरीका हो, उसके बताए हुए कायदों के मुताबिक हो, तो ऐसी ही इबादत जो है कबूल और मंजूर होती है। अब हम देखते हैं कि शबान का महीना नो डाउट बहुत अहम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो आपने सहाबा को खास इबादत का हुक्म नहीं दिया। हिजरी कैलेंडर में ये 8वां महीना है और 9वां महीना इंशाल्लाह ताला रमजान का है, जिसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान ही में जब आता था तो दुआ मांगते थे कि मुझे रमजान तक पहुंचा दे। तो ये वो एक दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला कि हम रमजान तक पहुंच जाएं। और हर महीने का जो नाम है ना उसकी एक बैकग्राउंड होती है। इवन आप देखें कि जो सोलर आपके जो कैलेंडर के जो महीने हैं ना उनके भी हर महीने की जो उसकी एक बैकग्राउंड है, एक रीजन है जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। और शबान के बारे में कुछ जो लोगों की मिथ्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में आज उसको हम दूर कर सके। शबान का पूरा ही महीना इबादत का है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा रोजे इसी महीने में रखे। और एक सूरह हशर की आयत है, आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इकाब। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दें ले लो और जिससे तुम्हें रोके से बाज आ जाओ। अल्लाह से डरो और बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अब शबानुल मुअज्जम कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है और इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश किए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हर जैसे उसकी एक बैकग्राउंड होती है शाबान की। और इसके बारे में स्कॉलर्स कुछ यूं कहते हैं कि हुर्मत के 4 महीने थे और रजब का जैसे मायने होता है तवक्कुफ यानी कि वक्फा, और ये सेक्रेट मंथ्स थे और इनमें लड़ाई और कताल जो था वो मना था। और अरब के लोग क्या करते थे कि अगर उनकी लड़ाई कंटिन्यू रहती थी तो महीनों को आगे पीछे कर देते। ये इस किस्म की मैनिपुलेशन वो किया करते थे ताकि वो अपनी जंग को जारी रख सकें। तो बहरहाल वो यानी कि महीनों में भी हेरा फेरी जिसको कहते हैं ना वो करते रहते थे। अब शबान का नाम जो है इसका
ایک یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مطلب اس کا موسم ہے، اور دوسرا اس کا یہاں پہ ہے کہ یہاں کسی جنگ سے تعلق کی بیسس پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شبان جہاں پہ کہا جاتا ہے۔ تو شبان میں لوگ کہتے تھے کہ پانی سٹور کرتے تھے، کنویں گڑھے بنا لیتے تھے، اس لیے اس کا نام شبان جو تھا کہ پانی کی طلب پوری کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ 5 مہینوں کے بعد، یعنی کہ رجب جب آتا تھا، تو اور رجب میں آپ دیکھیں کہ کوئی جنگ نہیں کی جاتی، تو شبان کو اس لیے شبان کہتے تھے کہ یہ اپنی جنگوں کو رجب کے بعد کنٹینیو کر سکے۔ اور جو کلاسک اسکالرس کہتے ہیں کہ شبان کی اہمیت کی وجہ کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال لوگ جو تھے مدینہ سے ہجرت کے دوسرے سال جب مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو رمضان جو تھا جس کو کہتے ہیں نا اس کا فرض ہونا شبان میں ہوا تھا، یعنی کہ شبان میں اس کی لیجسلیٹو اس کی حیثیت ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شبان میں رمضان کے جو روزے تھے وہ جو تھے وہ فرض کیے تھے۔ پھر ایک اور اہم واقعہ جو شبان میں ہوا تھا وہ تحویل قبلہ کا ہوا تھا، کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 16-17 مہینے تک جو تھے مسلمان جو تھے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ دعا مانگتے تھے، نظریں آسمان کی طرف ہوتی تھیں کہ کب اللہ کا حکم آئے، اور پھر اللہ کا حکم جو تھا شبان ہی میں آیا تھا جس میں یہ قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی، اور پھر لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب شبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے، اور سنن نسائی میں ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کسی ایک دن کو مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے اور آپ روزے چھوڑتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو ان احادیث سے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت کا علم پتہ چلتا ہے۔ تاہم پورے شعبان کے روزے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے، جبکہ امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ وہ لوگ اسے ایگزیمپٹڈ ہیں جو ایام بیض، یعنی کہ جیسے لوگ ہیبیچولی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ایام بیض یعنی کہ چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے تھے، یا ہر پیر یا جمعرات کو روزے رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی رمضان آنے سے پہلے ان کی ابھی قضا روزوں کی پوری نہیں ہوئی، تو وہ اگر چاہیں تو وہ شعبان میں رکھ کر اپنی جو ہے وہ قضا بھی پوری کر سکتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات عمومی طور پہ شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے، اور ایک روایت میں سے لیلۃ البرات کا نام بھی ملتا ہے، اور برات کے لفظی معنی اظہار بیزاری کے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا برات من اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ تو اس آیت مبارک میں برات کا لفظ مشرقین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سی بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کا نصف شعبان کی رات سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے سورہ دخان کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب سورہ دخان مکہ میں نازل ہوئی، اور بہرحال اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے
کیا واقعی ان آیات میں لیلۃ المبارک سے مراد نصف شبان کی رات ہے یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے؟ لیلۃ المبارک کے بارے میں مفسر ابن قصیر لکھتے ہیں کہ اس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں آتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان، سورہ بقرہ میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ مفسر ابن قصیر کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ نصف شبان کی رات، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات کا نام ہے۔ نیز لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت ٹھیک ہے، انس روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبادہ بن ثابت نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں کے لڑنے سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو سورہ دخان کی آیات کی تفسیر اور صحیح احادیث مبارکہ سے لیلۃ القدر کے رمضان میں ہونے کی وضاحت کے بعد یہ دعویٰ درست نہیں کہ لیلۃ القدر نصف شبان کی رات ہے، یا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دو مختلف راتیں ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے حوالے میں عبادت کا بڑا زور شور سے اہتمام کیا جاتا ہے، جو شرعاً ثابت نہیں ہے، اور یہ عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے بعد کی ایجاد ہیں۔ صحابہ کرام امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اگر ہم کمپیئر کریں تو جتنی محبت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ہماری تو ان کی کیا کہہ سکتے ہیں، پاؤں کی جوتی کے برابر بھی اتنی ہم ان کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو اپنانے میں پہل کرتے، کیونکہ ان کے لیے تو مشہور ہے نا، سمعنا واطعنا، وہ سنتے تھے اور فوراً اطاعت کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن معدان اور مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے۔ انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی روایات ملی ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جن میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار تھے، مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کا انکار کیا، جن میں امام مالک، عطا ابن ابی ملکیہ اور دیگر فقہائے مدینہ شامل تھے۔ سبھی نے اسے بدعت کہا۔ عبادت کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا ذکر واضح طور پہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، مثلا محرم الحرام میں یوم عاشوراء، عشرہ ذی الحج، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یوم جمعہ، ایام بیس، یعنی کہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، مگر شب برات کی عبادت کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ نصف شبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت جس کو کہتے ہیں الصلاۃ الالفیہ، یعنی کہ یہ 100 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سورہ اخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں اس نماز کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے مساجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ فرض نمازیں ادا نہ کرنے والے بھی یہ نماز پڑھ کر سمجھتے تھے کہ اس رات کی برکت سے ان کے سابقہ تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی، ان کی عمر، کاروبار اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، نہ ائمہ دین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام سوری، امام اوزائی اور امام لیس میں سے کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بارے میں جو روایات ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک موضوع ہیں،
اور علامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیت المقدس میں نہ صلاۃ الغائب یعنی کہ جو رجب کے مہینے میں پہلے جمعہ کو ادا کی جاتی ہے اس کا رواج تھا، نہ صلاۃ شعبان کا۔ اور صلاۃ شعبان کا رواج ہمارے ہاں سب سے پہلے اس وقت ہوا جب 448 ہجری میں ایک شخص ابن ابی الحمرا نابلس سے بیت المقدس آیا، بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ وہ شعبان کی 15 تاریخ کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اس کی حسن قرت سے متاثر ہو کے ایک شخص اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور، اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے سال بھی 15 شب کی شب آیا اور حزب سابق لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر سال بہ سال اسی طرح ہوتا رہا اور یہ بدعت زور پکڑتی گئی، بلکہ گھر گھر پہنچ گئی اور اب تک جاری ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے روزے کی فضیلت میں بھی مجھے کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے اضافے اصل دین میں ہوتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یوں دین اسلام کی اصل شکل جو ہے مسخ ہو جاتی ہے۔ استقبالی رمضان کے طور پہ، اسلامی طور پہ شعبان کے آخر میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور یہ روزہ نہ اللہ کے رسول نے رکھا، نہ کسی اور کو رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو، یہ جامع ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہاں جو میں آپ کو بات کلیئر جو بات بتا رہی ہوں کہ کنفیوز نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رمضان میں اس شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ جو لوگ معمول کے حساب سے جو لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں، استقبال رمضان کے حساب سے آپ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں یہ جو منع کیا گیا اس کی بیسکلی ریزن تھی کہ اپنے آپ کو، اپنی انرجیز، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو کہ آگے ہم نے پورے 1 مہینے کے ہم نے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنا پیر کا، جمعرات کا، ایام بیض کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ شعبان میں رکھ سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں کچھ مختلف رسومات ہیں کہ پہلا ایک ہے کہ قبرستان جانا، جیسے نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، اور دلیل کے طور پہ مدرجہ ذیل روایت پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخر رات میں بقیع قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے السلام علیکم، یعنی کہ سلام ہو تم پر اے گھر والو مومنو، جس کل کا تم سے وعدہ تھا تمہارے پاس آنے والا ہے اور وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع غرقت والوں کو بخش دے۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف شعبان کی رات کو خاص طور پہ قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے تھے۔ پھر دوسری یہاں پہ مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ قبر پہ لکڑی گاڑ کر مردے کے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس سے باتیں کی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاندان کی میتوں کی روحیں اس رات اپنے گھر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے کیا پکایا گیا ہے، چنانچہ لوگ مٹھائیاں، حلوے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرتے ہیں اور انہیں گھروں کے مخصوص مقامات پہ رکھا جاتا ہے تاکہ میت کی روح وہاں آ کر خوش ہو، اور اس طرح گھروں کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ بھی من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق نیک روحیں علیجین میں اور بری روحیں سجین میں ہوتی ہیں، اور ان روحوں کا یہ حصار توڑ کر دنیا میں آ جانا گویا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ مومنون میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے۔ بعض لوگ کا خیال ہے کہ جب تک شب برات کے موقع پہ ختم کی رسم ادا نہ کی جائے تو میت کا شمار مردہ میں نہیں ہوتا اور اس کی روح معلق رہتی ہے۔ یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے۔ بعض لوگ نصف شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں۔ ان کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید، جبکہ شب برات مردوں کی عید ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو شب برات کی فاتحہ دلائے بغیر کوئی خوشی کا دن نہیں منایا جا سکتا، تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ اب نصف شعبان کے دن حلوہ پکا کے تقسیم کرنا ایک ضروری امر بن چکا ہے، اور اتنے لوگ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے
کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو تھے جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو ان کو حلوہ بنا کے کھلایا گیا تھا، حالانکہ جنگ احد شوال میں ہوئی اور حلوہ شبان میں پکایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شبان کے مہینے میں سوجی اور میدا جس قدر فروخت ہوتا ہے شاید کسی اور مہینے میں اتنا فروخت نہیں ہوتا، اور 15 شبان کو عوام اتنی کثیر مقدار میں دلہانہ حلوہ پکانا ایک مطلب بہرحال آپ نے ویسی تواضع کے لیے، ویسی بانٹنے کے لیے آپ نے ویسی ہی کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی نیت ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ خاص طور پہ دور نبوی سے لے کے آئمہ اربعہ تک کبھی 15 شمان کو اس طرح کا اجتماعی حلوہ خوری کا واقعہ رونما ہوا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حلوہ خوروں کے بھی 3 گروہ سامنے آتے ہیں، 3 گروپس آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ ایک جو گروپ تھا وہ کہتے تھے کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چنانچہ آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا، لہٰذا سنت سمجھتے ہوئے ہم بھی حلوہ پکا کر کھاتے ہیں۔ اور اب غور فرمائیں کہ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ 6 شوال 3 ہجری کو پیش آیا، اور اس پہ مورخین کا اتفاق ہے۔ لیکن یہ کیسی حماقت ہے کہ دان تو شوال میں شہید ہوں اور حلوہ 10 ماہ 20 دن بعد شبان کے مہینے میں پکایا جائے۔ اور ایک عرض یہ بھی کرنی تھی کہ جس شخص کے دانت ٹوٹ جائیں تو جب تک اس کے مسوڑے بھر نہیں جاتے اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 8-10 دن حلوہ پکایا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے کہ آپ یہاں پہ جو ہسٹری کے ساتھ جب ہم اس کو ٹیلے کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہی حلوہ جو سرزمین عرب کا تھا، اس وقت تو گندم اور چھلنی کا رواج نہیں تھا، تو پھر سوجی کا حلوہ کہاں سے آ گیا؟ تو ایک یہ بھی پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے باعث ان کے نام کی نیاز دی جاتی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنگ احد 6 شوال میں ہوئی اور آپ حلوہ پکا رہے ہیں 10 ماہ 20 دن بعد، تو یہ شہادت کے باعث نیاز دی جا رہی ہے۔ یہ مطلب اگر ہم ایسا کریں تو پاکستان کا بجٹ ناکافی ہے کہ اگر ہم اسی طرح ہر شہادت پہ اس طرح کی نیاز ہم بانٹے۔ اور اگر ان کے صحابی رسول اور شہید ہونے کی وجہ سے کام کیا جاتا ہے تو جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی نیاز کیوں نہیں کی جاتی؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو چچا تو حضرت عباس بھی تھے، تو بہرحال یہ بھی کوئی دلیل بنتی نہیں ہے۔ تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کی نیاز دی جاتی ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے، لہٰذا حلوہ تیار کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال وہی میں افسوس سے بات کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی تو محبت کا دعویٰ کریں تو دان توڑیں، اور ہم دعویٰ کریں تو حلوہ کھا کے۔ ہماری اور ان کی محبت میں تو پھر بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ حضرت اویس کرنی کے ماننے والوں نے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو چاہیے کہ وہ حلوہ کھانے کے بجائے اپنا سوری ٹو سے ایک دان توڑ لیں۔ بہرحال کسی صحیح حدیث سے حضرت اویس کرنی کے دانت توڑنے کا واقعہ بھی نہیں ملتا۔ بہرحال ایک چوتھا گروپ ہے کہ ان کا مقصد محض تفریح ہے۔ اگر ان سے دلیل پوچھی جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، جس گھر سے حلوہ نہ آئے تو اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ یہ کام جو دوسرا کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم حلوے کے منکر نہیں ہیں، یہ حلال چیز ہے، ہم نہیں کہتے کسی کھانا چھوڑ دیں۔ جتنی حلال چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ کھانے کے لیے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے تو کھائیں، جب چاہے کھائیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پکا کے۔ آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹ لیں، لیکن اپنی نیت کو جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ ہے اس کو درست رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور بھی شخصیت کی نیاز دینا درست نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یقین کیجئے جتنا دین ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اتنے ہی دین پہ عمل کرنے سے آرام، سکھ ہے اور جنت کا حصول بھی ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो नमाज बा जमात का बाकायदगी से सिलसिला शुरू हो चुका था। अजान के अहकाम अभी नाजिल नहीं हुए थे, तो सहाबा कराम मखसूस औकात में इकट्ठे होते और ताजदारे मदीना की इक्तदा में नमाज अदा फरमा लेते। और अब नमाज की अदायगी के लिए कोई इत्तला दिए बगैर इकट्ठा होना मुश्किल हो गया, तो सहाबा ने सर जोड़ के बैठ के आपस में मशवरा किया कि लोगों को नमाज के वक़्त का इत्तला देने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए। किसी ने कहा कि नसारा की तरह नाक़ूस बजाया जाए जिसकी आवाज़ सुन के लोग इकट्ठे हो जाएं। किसी ने कहा यहूदियों की तरह शंख बजाया जाए ताकि लोग इसकी आवाज़ पर मुतवज्जो हो जाएं। एक तजवीज़ ये थी कि मजूसियों की तरह इबादत के वक़्त आग को रोशन कर दिया जाए। जलती हुई आग को देख के मुसलमान समझेंगे कि नमाज का वक़्त हो गया है। लेकिन गौर व गौस करने के बाद ये तमाम तरीके रद्द कर दिए गए, क्योंकि नाक़ूस में ईसाइयों की मुशाबियत थी, बगल और संग बजाने में यहूदियों की मुशाबियत थी और आग जलाने में मजूसियों की नकाली थी। जबकि इस्लाम इन तमाम अदयान से बुलंद और अपनी खास एक शान रखता है। आखिर अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान देने का हुक्म सादर फरमाया। उन्होंने इस मकसद के लिए अजान के कलमात सीख लिए। तो कहने की बात जो मैं इतनी बड़ी लंबी बात जो मैंने की तहमीद बांधी, वो ये इसलिए बांधी कि जब नमाज की इतला के लिए आग जलाना गवारा नहीं, तो खुशी के मौके पे मजूसियों की मुशाबियत किस तरह गवारा की जा सकती है। खुशी या गमी के मौके पे आतिशबाजी या आतिश परस्ती से मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। और मजूसियों का जदीद नाम आतिश परस्त या आतिशबाज है। आतिशबाजी का मुजाहरा आग परस्ती और आग से मोहब्बत का एक अंदाज है। तो यहाँ पे 15 शबान को शबे बारात के नाम से जो आतिशबाजी करके कौमी सरमाया को आग लगाने के लिए आग बेचने वाले इन सौदागरों को क्या मालूम कि शबे बारात और फिर आतिशबाजी की इब्तिदा करने वाले लोग कौन थे। बहरहाल ये एक बहुत डिटेल है कि कैसे बर्मकी खानदान था जिसने आतिशकदे की आग रोशन करने और उसकी निगरानी करने वाले ये मजूसियों के हाथ सबसे बड़ा मजहबी ओहदा था, ये जो उसको बर्मक कहा जाता है। ये बहरहाल बहरहाल बड़ी लंबी डिटेल है। बहरहाल आगे चलते हैं कि शबान की 15वीं रात को नेक अमाल से मंसूब करके इस रात कसरत से चरागा की करना, आग रोशन करने का मकसद लोगों के दिलों में आग का तकद्दुस और वकार पैदा करना। मसाजिद में चरागाह की बिदत को इसी ने इजाद किया ताकि वो इस तरह आग की पूजा कर सकें। गोया आतिशबाजी और चरागाह की रस्म इस्लाम में 150 साल बाद जारी हुई और फिर जमाने के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आई और आतिशबाजी की जदीद सूरत अब हमारे सामने है। अब आप ये देखें कि कितना ज्यादा पैसा आपका आतिशबाजी और रोशन ये सब चीजों में लगता है। अब आप ये सोचें कि मैं अगर हाथ में 100 का 1000 का नोट ले लूं और उसको मैं आग लगा दूं और इसमें सोचूं कि लोग खुश होंगे, क्या सोचेंगे आप लोग? आप कहेंगे इसके दिमाग को कुछ हो गया कि ये 100 या 1000 के नोट को ये आग लगा रहा है। तो क्या माल और जर को आग लगा के अपनी बर्बादी का तमाशा देखना इस कौम को जेब देता है? तो हमने इन सब बातों में से देखा कि घरों पे, छतों पे, मस्जिदों पे, दरख्तों पे, कब्रिस्तानों पे चरागाह करना, कंदीले रोशन करना, पटाखे छोड़ना, आतिशबाजी करना, पूरी रात इस खेल तमाशे के साथ जाकर गुजारना निसफ शबान की रात का एक मामूल बन चुका है। तो ये हिंदुओं की दिवाली मजूसियों की आतिश परस्ती की नकल के सिवा कुछ नहीं। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम अक़वाम की मुशाबहत से सख्ती से मना फरमाया। एक हदीस का मफहूम है कि जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो इन्हीं में से है। अब हम देखते हैं कि ये सब बातें बयान करने का मकसद ये है कि लोगों को नेकी से हटाना हरगिज मकसद नहीं है, खुद साख्ता बोझ हटाना है। जब दीन में कोई नई चीज इजाज हो जाए और उसको लोग पाबंदी से करने लग जाएं तो हम अपने ऊपर एक खामखा का अपने ऊपर बर्डन कर लेते हैं। तो बात यही की जा रही है कि अपने आप को इन खामखा के इन बर्डन्स के साथ हम इनको अपने से दूर रखा जाए। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि कौन सी रात, किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि कौन सी रात शब कदर है, तो उन्होंने कहा कि हर रात शब कदर है अगर तू इसकी कदर जाने। अगर हर रात इबादत करो, तहज्जुद के वक्त उठो, तो हर रात कदर की रात है।
ہر رات قبر پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے تیاری کر لو، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر روز، ہر رات آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور پکارتے ہیں، اور وہ ہر رات اسپیسیفکلی، یہ کوئی شبان کی رات یا کوئی اور نہیں، ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کی دور کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی خواہش کرنا چاہتا ہے، جو رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو بات یہ ہے کہ رات کے، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایمرجنسی نمبر ہے تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت ویسے ہی عام اٹھنا، چاہے وہ کوئی بھی رات ہو، وہ آپ کے نفس پہ بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ بڑا غفلت کا ٹائم ہوتا ہے، اور غفلت کے وقت عبادت کرنے سے لوگ سٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، احسان کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے آگے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم اللہ سے کوئی بات، ہم نے اپنی کوئی بات خواہش کرنی ہے، تو پھر ایسے موقع تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، آپ کسی بھی رات کو عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی، کوئی دن، کوئی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں اس کو گزارتے ہیں، گوسپس میں گزارتے ہیں، یا کس طرح آپ گزارتے ہیں۔ بہرحال، اور بہت سی روایات تو موضوع ہیں، انہیں کے من گھڑت ہے، جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا گناہ ہے۔ تو ابھی تک جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ تمام عبادات کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہے۔ ہمیں بالکل اختیار نہیں کہ ہم خود سے دین میں کسی عبادت کو کسی خاص وقت یا طریقے سے متعین کر لیں، جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے دین کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نامکمل سمجھنے کی عظیم غلطی کر رہے ہیں، اور ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جس وقت، طریقے، تعداد اور انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی یا کرنے کا حکم دیا، ہم ان کو اسی طرح ادا کریں۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے سنن نسائی کی، کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی منوون پیروی میں ہی ہماری دین اور دنیا کی کامیابی اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسی بہت سی غیر تحقیق شدہ باتیں ہمارے دین میں داخل ہو چکی ہیں، اکثر جہالت، لا علمی اور نادانی کے سبب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور بعد اوقات جانتے بوجھتے غلو کرتے ہیں۔ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علیہ، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ تو بہرحال، آپ نے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی چھٹے ہوئے روزے ہیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ رکھیں، لیکن اپنا مائنڈ سیٹ، اپنی نیت کو درست رکھیں۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کریں، لیکن اپنا مائنڈ سیٹ درست رکھیں کہ آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال، ہم نے یہ شعبان کے سلسلے میں جو کچھ مسکنسیپشن کی کوشش کی کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے، کوئی اگر کوئی غلطی کوتاہی میرے سے کچھ بتانے میں ہو گئی ہو تو میں اللہ سے بہت معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دین عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا،
قرآن اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔